सिद्दीक़ अकबर किसी परिंदे को देखे और देख के आह भर के कहें काश तेरी जगह अबू बकर होता। तू चश्मों का पानी पीती है, तू दरख्तों के फल खाती है, तुझसे पूछा नहीं जाएगा, तुझसे सवाल नहीं होगा। कहां लाके हजरत हमने उम्मत खड़ी कर दी है। उम्मत को आज ये जुमले लिख के नहीं डराया जा रहा, खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। ओ भाई कैमरा किधर से आ गया? अल्लाह देख रहा है। कैमरा किधर से आ गया बीच में? लिखना तो ये चाहिए था, खबरदार आपका अल्लाह आपको देख रहा है। हम इतना भूल गए अल्लाह को कि कैमरों से डराना पड़ गया। लेकिन क्योंकि ये चीजें हमने अपनी स्टेजों से निकाल दी हजरत, क्या बचा है हजरत? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग गुनाह करके उसकी तशहीर करेंगे। कर नहीं रहे आप टिक टाक पे? पहले गुनाह करते हैं फिर उसको टिक टाक पे चढ़ाते हैं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेगैरती बेयाम हो जाएगी। क्या हम कई मिलियंस लोगों को हजरत अपने बेडरूम में नहीं ले गए? हम वो लोग हैं कि हमने बहनें, बीवियां, बेटियां दिखा के शोहरत पाई है। और फिर ऐसे लोग मेरे मुआशरे के मुहज्जब लोग समझे जाते हैं। यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है जी, उनको कॉलेजों में बुलाया जाता है उन लोगों को जिन्होंने बहनें और बेटियां दिखा के इज्जत पाई। इज्जत तो मैं कहूंगा नहीं इसको, जाएं ढूंढ के लाएं हजरत को एक नंबर शय। आपको आटा नहीं एक नंबर मिलेगा, आपको मिर्च नहीं एक नंबर मिलेगी। जी सारा कुछ हो गया। अब कयामत की बड़ी और पहली निशानी हजरत इमाम महदी पाक का ज़हूर है हजरत। फिर कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल का खुरूज है हजरत। फिर कयामत की तीसरी बड़ी निशानी जनाब सैयदुना ईसा नबी अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है हजरत साहब। कमो पेश इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान बस रहे हैं। इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। हजरत साहब आपकी जुबान पर डका है। कोई अबू जाल तलवार लेके खड़ा है, कोई आपको अबू लहब ने धमकी लगाई है, कोई आपको वलीद बिन मुगीरा का टेलीफोन आया था जे तू ना ले आते तेन वड़ देंगा। जिन्होंने कहते रहे ने वड़ देंगे, वड़ना ही तो वड़ लेना ही लेना है। पता नहीं मुझे, मेरी समझ से बाहर है क्या हो गया उम्मत को। और हुआ भी ये सारा कुछ ही कोयलों पे लिटाया गया। हजरत बिलाल पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हजरत उमर को किसी ने बताया कि उनकी पुश्त ऐसी है जैसे प्याज का छिलका होता है। कोयलों पे लिटाने की वजह से जल चुकी है, सारी चमड़ी नीचे से चर्बी ज़ाहिर हो चुकी है। फरमाया बुला के लाओ। ये बुलाए गए। फरमाया कमीज़ उठाओ पीछे से। उन्होंने कमीज़ उठाई। हजरत उमर लिपट गए, चूमा, रो पड़े। हजरत बिलाल अर्ज़ करते अमीरुल मोमिनीन क्यों चूमा है, क्यों लिपटे हैं? फरमाया इसलिए चूमा है क्योंकि ये वो पुश्त है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, कहो यारा पकाओ इस नाम पाक को। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। फिर की होया? नूर के मोतियों की लड़ी बन गई है। आज हजरत घरों में अंधेरे हैं हजरत, आज नहूसते हैं हमारे घरों में हजरत। रोज़ हजरत जी लड़ियाँ बना के ना अपने घर च टंगो हजरत, ताकि तेरा घर अल्लाह ते अल्लाह के रसूल पाक नूं सोहना लगे हजरत। हमारे घर लोगों के लिहाज से सोने हैं लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिहाज से सोने हैं नहीं है। ये बहुत बड़ा नाम है मोहम्मद हुसैन बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप फरमाते हैं कि मैंने एक लौंडी खरीदी और मैं अक्सर सोचता हूँ कि ऐसा दौर था, लौंडियाँ भी कितनी सियाणी थी हजरत उस दौर में। अब तो सियाणे भी सियाणे कोई नहीं हजरत। उस दौर की लौंडियाँ भी कितनी सियाणी हुआ करती थी हजरत। आप फरमाते अल्लाह ने बहुत बड़ा घर दिया था मुझे, मैंने सारा घर विज़िट करवाया उसको। मैंने कहा ये कमरा भी है, ये भी वेला ही है, ये भी वेला ही है, ये भी वेला है। जब आया ना तो आखिरी कमरा जिसको बाहर से कुंडी लगी थी, ना मैंने उसको दिखाया ना मैं उसके हवाले से कोई बात की। मुझे खुद पूछती है मोहम्मद हुसैन इस कमरे के लिए नहीं बताएंगे? तो फरमाते हैं मैंने उसको खोल के दिखाया। मैंने कहा इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये वो कमरा है कि घर का देख ले टूटा फूटा और फालतू सामान पड़ा है, ये रहने के काबिल नहीं है। इतने इतने सोने पलंग हैं, बिस्तरे हैं, तो कोई भी रख ले। उसने कहा नहीं मोहम्मद हुसैन मैं ये वाला कमरा ही रखूँगी। हज़रत मोहम्मद हुसैन कहते मैंने कहा वो क्यों? इतने सोने सोने कमरे छोड़ के ये कौन सा कमरा रख रही है? और फरमाते उसके जवाब ने हैरान कर दिया। वो कहने लगी मोहम्मद हुसैन आपको किसने कहा है कि कमरे सामान से सोने होते हैं? मोहम्मद हुसैन आपको किसने कहा है कि कमरे सामान से सोने होते हैं? कमरे तो यार के जिक्र से सोने होते हैं। मैं जहाँ रहूँगी
میں ذکر یار سے کمرے کو سونا کر لوں گی۔ حضرت صاحب بڑے بڑے سونے کار، بڑیاں بڑیاں مہنگیاں کلونیاں بڑی بڑی مہنگی ٹائل، بڑے بڑے مہنگے فرنیچر، بڑے بڑے مہنگے پردے، بڑے بڑے مہنگے فانوس، لیکن پھر بھی ساڑھے گھر سونے ہیں کیونکہ ساڑھے گھراں جی یار دا ذکر۔ اب ہمارے گھروں میں فجر رہی، اب ہمارے گھروں میں تہجد رہی، اب ہمارے گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جاتی، اب ہمارے گھروں میں سورہ رحمان پڑھی جاتی، اب ہمارے گھر میں 11ویں شریف ہوتی، اب ہمارے گھروں میں ذکر اہل بیت کی محفلیں ہوتی۔ کتنے سونے ساڑھے کار ہے، اس لیے ذرا سونے کرو اس کو۔ محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے۔ کوشش کرو حضرت، اے منہ مٹھا ہی رہے، شیطان غافل کر دے پھر آ جاؤ واپس، شیطان بھلا دے پھر واپس آ جاؤ۔ حضرت صاحب جن کے نام پہ قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، خدا کی قسم وہ لوگ ہی وکھرے تھے، ہمیں تو ہوا نہیں لگی ان کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا، وقت وصال ہے۔ اب تو وصال لفظ بڑا سستا ہے نا، میرے جیسے دنیا دار کے مرنے پہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے مصباحی صاحب کا وصال ہو گیا ہے۔ اور مصباحی صاحب وصال نہیں ہوا، مر گیا ہو۔ اور وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے یار، سب کا ہی وصال کرا رہے ہو تم۔ اللہ دیتے کھوتے ریڑے والے دا بھی وصال ہے جی بھائی، وصال چھوٹا لفظ ہے جی، وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے، تو باقی تو مرتے ہیں سارے کے سارے حضرت۔ کیونکہ میرا بھی جہاں گھر ہے، میرے بھی ارد گرد گاؤں ہے، میں بھی سارا دن وصال وصال ہی سنتا رہتا ہوں۔ میں بڑی گل ہے جی، وصال اتنا سستا ہو گیا حضرت۔ حضور سلطان بہو تو کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب سارے اندر وصال ہون ڈے آج کل حضرت۔ وصال کسی کسی کا ہوتا ہے حضرت۔ وقت وصال تھا، آنکھیں بند کر لی حضرت، پاس مریدین خاص عام حاضر تھے۔ سارے مرید ایک جیسے بھی تو نہیں نہ ہوتے حضرت، کئی بیچارے میرے ورگے بھی ہوں جنہوں نے نہیں پتا آداب محفل کیا ہے حضرت۔ وہاں کھڑے ایک مرید نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا، کہتے حضور کا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آنکھیں کھول دیں اور مسکرا کے فرمانے لگے، اے میرے بھائی، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ اچھا حضرت، میں بڑی دیر تلاش میں رہا کوئی بات ملے حضرت کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا اور کس طرح یاد کیا۔ پھر بندہ ڈھونڈے تو مل جاتا ہے، وہ ایک دن مل ہی گیا حضرت۔ وہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خط بنوا رہے تھے، پہلے زلفیں تراشی، پھر حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی۔ وہ جب اس نے وہ اس طرح قریب کیا نا حضرت کے ہونٹوں کے، تو حضرت جنید بغدادی پاک نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور کیونکہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف تھا، ذکر جہر تھا، اس لیے ہونٹ ہل رہے تھے حضرت۔ تو نائی نے نا وہ اس طرح یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس پیچھے کر لیا، اور عرض کرتے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے مونچھیں ٹھیک کرنی ہے۔ تو یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں، یہ چلے گا تو کاٹ ڈالے گا۔ اب اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیں تاکہ میں مونچھیں ٹھیک کر لوں۔ کمال جواب دیا، فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ میٹھا کرو یار، حضرت صاحب اینو میٹھا کرو، اینو میٹھا کرو، نہ بھولو۔ تے کل صاحبہ نے پوچھنا جے 10 بندے آ کی کر کے آئے ہیں، بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر کے آگے جاؤں گا حضرت، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ یہ تو پتر ہم سٹیج والے بڑے ذمہ دار ہیں اس کے، اور ہم نے بڑا رول پلے کیا ہے لوگوں کی بے عملی میں۔ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ میرا یہ شعر سامنوں پہ کیا ظلم ڈھائے گا۔ اب جیسے پتہ نہیں یہ شعر میاں صاحب کا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے سٹیجوں پہ حضرت۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی۔ لو جی امت نے گل مکا چڑی ہے، ہن سارے ایسے آستے بیٹھے دے نے کہ ہونا آنا جنا مونڈے کملی۔ پتر میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے بڑوں کا عقیدہ ہے، لیکن پتر میں ایک سوال تجھ سے جاتے جاتے ضرور پوچھوں گا،
چلیا تو کبھی اپنے گھر سے اٹھ کر ان کے لیے مسجد میں نہیں آیا، وہ تیرے لیے قبر میں آئیں گے۔ تو کبھی ان کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آیا، وہ تیری قبر میں آئیں گے۔ میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، لیکن فیصلہ آباد والوں ابھی آنے کی باری میری ہے، پہلے تو اپنی باری نبھا، جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی کرم فرمائیں گے، لیکن ابھی آنے کی باری میری۔ تو کدی گھروں اٹھ کے مسجد سے نہیں آیا، تو آ نا، پھر دیکھ کیسا کرم کر۔ تو آنے کی بات کرتا ہے۔ کشف المحجوب اٹھا، داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ فرمایا اس رات 40 اولیاء کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ سب نے عرض کی سونے محبوب آج کیسے نواز دیا، کئی زمانے گزر گئے ہم انتظار میں تھے، کیسے کرم نوازی ہوئی؟ فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ وہ آنے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ پاجی واری آن دی چھڈی گئی۔ اسی اپنی واری دیتی کہیں نہیں، اوفو بی عہدی اوفی بی عہدکم، تو اپنا وعدہ بھی تو پورا کرنا یار۔ اسی حضرت جی کدی انہاں لی اٹھ کے مسجد نہیں آئے تو کی لگے دے ہیں، لوکاں مینوں آن ڈرایا۔ او بھائی لوکاں نے نہیں ڈرایا، قرآن چ اللہ نے ڈرایا۔ مالک یوم الدین لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ موس دن تہاڈے کولوں پوچھنا ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ۔ القارعۃ ما القارعہ لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ خَاوِيَةٌ لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لوکاں دی گل کتھے آ گئی بھائی، قرآن ہے یار۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ لیکن کیا ہے جی، لوکاں مینوں آن ڈرایا، ساری امت اسی پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم پتہ نہیں اسٹیجوں پہ کیا کیا شعر پڑھ رہے ہیں بھائی۔ تو کون ہوتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت 2 شہزادیاں عطا فرمائیں۔ سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی مغموم رہتے تھے حضرت جی۔ وجہ کیا؟ میرا حضور کے مبارک خاندان سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ صحابی رسول تو ہوں لیکن داماد رسول نبی علیہ السلام نے دوسری شہزادی بھی عطا فرمائی، وہ بھی انتقال فرما گئی۔ فرمایا عثمان ہیں 2، اگر اس سے زیادہ ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دینی تھی۔ پوچھو علماء سے، شاہ صاحب تشریف فرمائیں، وہی عثمان غنی جنہوں نے 2 بار نبی پاک علیہ السلام سے جنت پرچیز کی، خریدی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عائشہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ عرض کی جی سونے محبوب۔ فرمایا تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، اور جنت میں تیرے والد ابو بکر کے رفیق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں۔ فرمایا عمر بھی جنتی ہے، اور عمر کے جنت میں رفیق حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے۔ فرمایا میرا عثمان بھی جنتی ہے، اور عثمان کا رفیق میں خود دوں۔ فرمایا میرا علی بھی جنتی ہے، اور علی کا رفیق حضرت زکریا علیہ السلام، رفیق اللہ کے رسول کے رفیق۔ جناب صدیق اکبر کے ہمسائے جنت میں ابراہیم خلیل اللہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائے رفیق جناب نوح علیہ السلام، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب علیہ۔ اس لیے مجھے نہیں حضرت جی پتہ یہ شعر ہے کس کا، لیکن لکھا بڑا سونا تھا کسی نے، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، فرمان مصطفیٰ پہ کوئی شک ہے یا آخی، ہرزہ سرائی کیجئے شہرت کمائیے، آقا کا دل دکھا کے جہنم میں جائیے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے، اور لکھا ہے اتنا رویا کرتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو جایا۔ کسی نے ایک دن سوال کیا حضرت عثمان پاک سے، آپ کیوں روتے ہیں قبر کو دیکھ کے اتنا؟ فرمایا آخرت کی گھاٹیوں میں سے یہ پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے۔ اور امت
بلکہ قصور میرا جی میں ہی سنایا انہوں میں نال دسیا نہیں پائی، وہ محمد بخش سی ہے، تو سلیمان ہے، یہ تیری بات نہیں ہے، وہ محمد بخش تھے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے امان ہے۔ میری ڈیوٹی تھی ساتھ میں بتاتا پائی وہ اعلیٰ حضرت ہے، تو سلیمان ہے، لیکن میں نے بتایا اس لیے حضرت میں ارشاد صاحب ادھر قصور کے پاس نا بڑی شفقت فرماتے ہیں حضرت جی، آل رسول ہیں، سونے سید ہیں حضرت۔ میں ایک دن حاضر خدمت تھا، بس میں نے عرض کر دی میں شاہ جی کو نصیحت فرمائیں، بس کو اس وقت کیفیت تھی، میں چھیڑ بیٹھا، میں نے کہا شاہ جی کو نصیحت فرمائیں، رنگ بدل گیا، مجھے فرمان لگے مولانا ایک بات یاد رکھیے گا، ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ آپ کی یہ تقریر صرف ان لوگوں نے نہیں سننی، آپ کی تقریر مصطفیٰ پاک نے بھی سننی ہے۔ کیسے سننی ہے، کب سننی ہے، یہ آپ کا ایشو ہی نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن سننی انہوں نے سننا ہے کہ اس نے میری امت کو کیا دیا، میری امت کو کیا سکھایا، میری امت کو اللہ کی طرف بلایا، میری امت کو میرے طریقے کی طرف بلایا، میری امت کو قرآن کی طرف بلایا، میری امت کو اللہ سے ڈرایا، میری امت کو اللہ یاد کروائے۔ ایسا لگا شاہ صاحب نے اتھے کیل ٹھوک چھڑے حضرت۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت رمضان شریف میں عمرے پہ جانا تھا، جب میں گیا بابو سلام سے داخل ہوا، جیسے جیسے قریب جاؤں شاہ صاحب دی آواز کرنا چاہے حضور پاک نے تیری تقریر ہے، وہ دل میں خیال آئے یار وہ فلانی جگہ ڈنڈی مار گیا، چودھری دی تعریف کر گیا، ایم این ای دی تعریف کر گیا، ایم پی اے دی تعریف کر گیا، بات چھپا گیا، امت کو اصلی بات بتائی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو سارا کچھ ہی پتا، حضور نے میری ساری تقریریں سنی، اب سامنے جانے کا حوصلہ نہ پڑے۔ بڑی حضرت غیر ذمہ دارانہ معاملات ہیں ہمارے، اور ہم نے امت کو اس پہ لگا دیا حضرت۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا، سارا قرآن ڈرا رہا ہے حضرت۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ لوکا منو آن ڈرایا، قرآن پیچھے تے لوکا منو آن ڈرایا، پڑھ پڑھ کے سٹیجوں پہ ہم نے امت کہاں سے کہاں لا کے کھڑی کر دی۔ احادیث قرآن ہے، اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ امت کو ہم نے سٹیجوں پہ کیا کہا، مینوں روز حشر دا ڈر۔ او تو کون ہے، تینوں روز حشر دا ڈر نہیں ہو، تو ہے کون ہے بھائی؟ کو اپنا قد دس مینوں، کیا تو صدیق اکبر سے اونچا قد لے آیا؟ صدیق اکبر کسی پرندے کو دیکھے اور دیکھ کے آہ بھر کے کہیں کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا۔ تو چشموں کا پانی پیتی ہے، تو درختوں کے پھل کھاتی ہے، تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ کہاں لا کے حضرت ہم نے امت کھڑی کر دی ہے؟ حضرت واپس آؤ اپنے بڑے ہمارے، واپس آؤ اللہ کی طرف۔ حضرت حدیث پاک میں کل جمعے میں پڑھ رہا تھا، حضرت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک حبشی آیا، آکے عرض کی اللہ کے رسول مجھ سے ایک بے حیائی کا کام ہو گیا ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے تنہائی میں، کیا میں اگر اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا اگر تو سچے دل سے معافی مانگے گا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ وہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے، آکے عرض کی اللہ کے رسول جب میں گناہ کر رہا تھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ فرمایا ہاں تیرا اللہ تجھے دیکھ۔ ایک چیخ بلند کی اور حضرت روح جسم سے پرواز کر گئی۔ بھائی کدھر ہے اللہ یار؟ کیا امت کو آج یہ جملے لکھ کے نہیں ڈرایا جا رہا؟ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، او بھائی کیمرہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، کیمرہ کدھر سے آ گیا بیچ میں؟ لکھنا تو یہ چاہیے تھا خبردار آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اتنا بھول گئے اللہ کو کہ کیمروں سے ڈرانا پڑ گیا، لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہم نے اپنی سٹیجوں سے نکال دی حضرت، کسی نو ڈر نہیں، کسی نو لوکاں نے آگے ڈرایا ہے۔ عجیب عجیب باتیں۔ میں کہتا ہوں اگر بالفرض یہ شعر ہے بھی میاں محمد بخش صاحب کا، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، علماء کثیر تعداد میں، پتر صوفیہ
دو کیفیات کے درمیان چلتے ہیں، کبھی رجا ہے اور کبھی خوف ہے۔ دوسرے طرف میاں صاحب کا شعر ہے نا، اور فرماتے ہیں عدل کریں تو تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے۔ اے سنایا او والا، اور آج امت حضرت جی دیکھو کہاں آ کے کھڑی ہے، اور امت پتہ نہیں کیسے۔ میں ساڈا سٹیجہ نلوا ہے، میرا تیسرا پروگرام ہے صبح کا حضرت، اور 2 میں نے اس کے بعد کرنے ہیں حضرت۔ وہ حضرت جب ہم ہوتے ہیں نا جوش خطابت میں، تو پھر وہ مثلاً اکثر نہ وہ ہم مجمع سے پوچھ لیتے ہیں او بھائی تاڑے جو حسینی کیڑا کیڑا ہاتھ کھلارو۔ حالانکہ یہ سوال پوچھنے والا نہیں، سارے حسینی ہیں، باقی اتنی گرمی میں ان کو کیا آخر آئی ہے کہ یہ آئے ہوئے ہیں، یہ سارے حسین پاک کا نام سننے آئے ہیں۔ باقی کیا حضرت صاحب آخر ہے، کھانا سب کے گھر میں بنا ہوا ہے حضرت، یہ سارے حسین پاک کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، نوکر ہیں سارے ان کے، لیکن ہم وہ سوال پوچھ لیتے ہیں۔ اور یہ سوال بالکل ایسے ہے جیسے مولوی صاحب نماز پڑھا کے پوچھیں بھئی 200 مسلمان کیڑا کیڑا ہے، وہ بھئی سارے مسلمان نے تائیں نماز پڑھنا ہے۔ اور پھر نہ میں حضرت جی چوری چوری آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بھلا اب لوگ کیا کرتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں، ساری محفل یاد کھلار چھڑ دی حضرت۔ میں حضرت اس پہ کوئی کلام نہیں کروں گا، سامنے 9 کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک کام ہے حضرت۔ بات کو اگر بیچ میں سے کاٹ دیا جائے مجھے تو گولی مار دے گا کوئی حضرت۔ ہم تو اتنے ڈرے ہوتے ہیں حضرت، کیا کریں، کریں نہ کریں، کریں تب مریں نہ کریں تب مریں، لیکن چلو اللہ وارث ہے، جن کی ڈیوٹی کر رہا ہوں وہ جانے ہیں حضرت سارے یاد۔ چلو میں پتر آپ ہی سے سوال کرتا ہوں، میں اس پہ کچھ نہیں کلام کروں گا حضرت۔ بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ تیاتت سارے کلار چھڑ دے، کسی کا حضرت اندر سے ضمیر ملامت نہیں کرتا، وہ تو کڑے منہ ہاتھ کلار لگے ہو۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کے حضرت، ساری محفل یاد کھڑا کر دیتی ہے حضرت۔ بے نمازی بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا، داڑھی منڈا بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا، ننگے سر والا بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا، کم تولنے والا بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا، ملاوٹ کرنے والا بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا۔ میں حیران ہوں کہ حضرت جی ضمیر شریف سارے اندے مر چکے ہیں حضرت، کسی کا ضمیر اندر سے ملامت نہیں کرتا، تو کیڑے منہ نال ہاتھ کھلارا لگا ہے۔ نانا پاک فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا۔ اور تو دعویٰ حسینی ہونے کا کر رہا ہے، حسینی ہونا کو بچوں کا کھیل ہے؟ اتر حسین پاک کا راستہ رخصت کا راستہ نہیں ہے، حسین پاک کا راستہ عظیمت کا راستہ ہے، اور تو رخصت پہ عمل نہیں کرتا، اور دعوے تو کر رہا ہے حسینی پاک حسینی ہونے کے حضرت۔ اور حضرت صاحب شاید میری بات آپ کو بری لگے، لیکن تھوڑا سا وقت ہے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے حضرت، سارے فیصلے ہونے والے ہیں حضرت، علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں حضرت صاحب۔ قیامت کی تقریباً جتنی یہ علمی زبان میں کہتے ہیں صغرا نشانیاں تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں، ایک بھی نہیں بچی ہے حضرت۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں بڑی شرم سے 9 کیمروں کے سامنے بولنے لگا ہوں۔ باپ بیٹی کا زنا بھی ہو گیا، ماں پتر کا زنا بھی ہو گیا، بھائی بہن کا زنا بھی ہو گیا، مامے بھانجی کا زنا بھی ہو گیا، چاچے بھتیجی کا زنا بھی ہو گیا، یہ سارا کچھ چڑھا پڑا ہے آپ کے کیمروں میں موجود ہے، کیا بچا ہے حضرت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ گناہ کر کے اس کی تشہیر کریں گے، کر نہیں رہے آپ ٹک ٹاک پہ، پہلے گناہ کرتے ہیں پھر اس کو ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا بغیرتی بے ایام ہو جائے گی۔ کیا ہم کئی ملینز لوگوں کو حضرت اپنے بیڈ روم میں نہیں لے گئے؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بہنیں بیویاں بیٹیاں دکھا کے شہرت پائی ہے حضرت، اور پھر ایسے لوگ میرے معاشرے کے مہذب لوگ سمجھے جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بلایا جاتا ہے جی ان کو، کالجوں میں بلایا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے بہنیں اور بیٹیاں دکھا کے عزت پائی۔ عزت تو میں کہوں گا نہیں اس کو حضرت، جائیں ڈھونڈ کے لائیں حضرت کو 1 نمبر شے، آپ کو آٹا نہیں 1 نمبر ملے گا، آپ کو مرچ نہیں 1 نمبر ملے گی، ہیں جی سارا کچھ ہو گیا۔ اب قیامت کی بڑی اور پہلی نشانی حضرت امام مہدی پاک کا ظہور ہے حضرت، پھر قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال کا خروج ہے حضرت، پھر قیامت کی تیسری بڑی نشانی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نزول ہے حضرت۔ حضرت صاحب کم و پیش اس وقت دنیا میں 1 ارب مسلمان بس رہے ہیں، اس وقت دنیا میں 1 ارب مسلمان بس، صرف پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے حضرت، 22 یا 24 لاکھ تو میرے حال ہماری آرمی ہے حضرت، پولیس والے کتنے ہیں میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، علماء دائیں بائیں میرے بیٹھے ہیں،
پتہ نہیں اب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، امام مہدی کی بیعت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی ٹوٹل تعداد صرف 12,000 ہوگی۔ ایک عرب میں سے صرف 12,000 لوگ امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت جناب گوند کتیرے والے دودھ پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت قیمے والے چاولوں پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت داتا صاحب یا بابا صاحب کے لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت مارنے پہ ہوگی، وہ بیعت مرنے پہ ہوگی۔ لیکن ہم نے تو قوم کو اس طرف لگایا ہوا ہے، اس لیے پھر جی 1 کروڑ مسلمانوں میں سے امام مہدی کی بیعت کتنے بندے کریں گے؟ 12,000۔ اور پھر فرمایا وہ 12,000 اس وقت کے بہترین مسلمانوں۔ اور اب اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں حضرت، کیونکہ آگے 2 پروگرام کرنے اور میں نے پھر آگے رسال پور کے لیے نکلنا ہے حضرت، پھر کبھی موقع ملے گا تو بات کو اس سے آگے لے کے جائیں گے حضرت۔ اب میرے پاس اتنی کو کاؤنٹنگ میں کر کے نہیں آیا کہ 1 ارب میں سے 12,000 نکالیں تو باقی کتنے بچتے ہیں، اور وہ جو پھر باقی بچیں گے وہ، اور میں کہوں گا حضرت کسی کو غصہ لگتا ہے غصہ لگے، گولی مارنی ہے مجھے گولی مار دینا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ شروا نہیں، وہ 12,000 حسینی ہوں گے حضرت، وہ 12,000 میں کل بھی ایک عرس پاک پہ حاضری تھی، میں نے ادھر بھی صاحب مزار کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور تسی سب جان دے ہو اللہ دے دسیاں، بس ایک میری عرضی ہے، پتہ نہیں اتھے آ کے کیڑے کنے کیڑی کو دعا کیتی ہے تاڑے وسیلے نال، اس گناہگار دی یہی دعا ہے جدو امام مہدی تشریف لے آن ایک ڈنڈا جو زور ہوئے، ڈنڈا نے جو بھی ہون حضرت، تو دوسرا پھر انہاں 12,000 وچ میں نے بھی شامل کیتا جائے، کیونکہ وہ 12,000 اس وقت اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ لیکن 1 ارب میں سے 12,000 کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ اور پتر آپ پتہ نہیں اب اس پہ ہم نے جب بھی ذکر کربلا چھوڑا ہے شروع کیا ہے، ہم پانی سے آگے گئے ہی نہیں، آج تک 77 سال ہو گئے ہیں جی، پانی سے آگے گئے، کیونکہ یہ سودا بکتا ہے، ہم تو بیچتے ہیں کربلا۔ پتر اس قوم کو ہم نے کربلا سنائی ہوتی تو قوم ادھر ہوتی۔ 100ویں نمبر پہ پاسپورٹ ہے پاکستان کا، جہاں سب سے زیادہ امام حسین امام علی مقام کے نام کے پروگرام ہوتے ہیں، 100ویں نمبر پہ پاسپورٹ ہے اس ملک کا۔ اگر ہم نے اس قوم کو حسینیت سکھائی ہوتی تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 100ویں نمبر پہ نہیں پہلے نمبر پہ پاسپورٹ ہوتا ہے۔ اللہ میرا کام آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دینا، اور میرا کیا کہتا ہے کہ میں آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دوں؟ میرا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا، لیکن ہم نے سکھائی یار، میں سارا دن سڑکوں پہ گزارتا ہوں، وہ میں دیکھ کے آیا ہوں راستے میں، پتہ نہیں کتنے میں نے دیکھے ہیں، وہ جو راستے میں حضرت جی راہگیروں کے پانی پینے کے لیے کولر پڑے ہیں، ان کے اوپر جو 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے اس کو سنگلی لگی ہوئی ہے۔ آج تک 15 روپے کے گلاس سے ہم سنگلی نہیں اتروا سکے حضرت۔ وجہ کیا؟ سرٹیفکیٹ دیے ہیں لیکن قوم کو حسینیت سکھائی۔ حضرت جی پاکستان میں چلو 1 کروڑ میں نے نکالے، ہندو بھی ہیں بیچ میں سارے، 24 کروڑ لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم سارے کے سارے حسینی ہیں۔ لیکن پتر یاد رکھنا، بس وقت ختم ہوا میرا، حسینیت حضرت صاحب مردہ یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام نہیں ہے، حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا۔ اور پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں کہ تھے حسینی، وہ 24 کروڑ دعوے دار ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ 24 کروڑ حسینیوں، نام نہاد حسینیوں کی موجودگی میں سارا پاکستان بیچ دیا انہوں نے حضرت، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی۔ آپ نہ ٹینشن لے حضرت، پڑھیا میں جانا ہے، تھی دلیر رہو حضرت، کیمرے ہیں 9 کیمرے میرے حل نہیں، تاڑے حل نہیں کوئی۔ حضرت صاحب 24 کروڑ دعوے دار پاکستان میں حسینی ہونے کے، آپ کسی وہابی سے پوچھے وہ بھی انکار نہیں کرے گا، انکار کر کے جانا کدھر ہوں، کیونکہ حسین پاک وہ ہیں، میرے سونے محبوب نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ آپ کسی دیوبندی سے پوچھے وہ بھی انکار نہیں کرے گا، کر کے ایمان بچائے گا کیسے؟ حسین پاک وہ ہیں، اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر، جو حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو میرے حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ انکار کر کے جائے گا کدھر؟
وہ بھی کہے گا نہیں میں بھی حسینی ہوں. کون انکار کرے گا حضرت؟ بچتا ہی کچھ نہیں انکار کر کے حضرت. لیکن 24 کروڑ حسینی ہونے کے دعوے داروں کی موجودگی میں کیا ہوا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے سارا پاکستان بیچ دیا حضرت. سڑکیں بک گئیں، موٹر وے بک گئی، ہیں جی، واپڈا بک گئی، سکول بکنے والے ہیں، پی آئی اے کی بولیاں لگ رہی ہیں، سٹیل مل ان قریب بکنے والی ہے حضرت. اور یہ 24 کروڑ دعویٰ کس کا کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ میں بس اتنی گزارش کروں گا پتر، سکھو حسینیت اور بنو حسینی، کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے حسینیت کی. پتر سستا نہیں جے، بڑا مہنگا بنے ہیں جی. اللہ پتر پکا مجھے یقین ہے ہونا اس کو کچھ بھی نہیں، ہونا اس کو کچھ بھی نہیں ہونا جی انشاءاللہ. وہ بھائی محمد اور علی نے بنایا اس کو یار، اس کو ہونا محمد اور علی نے بنایا حضرت. یہ نعرہ میں نہیں لگا پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، اس کو کچھ بھی نہیں. یہ محمد اور علی نے بنایا. اور پتہ ہے اس کے ترانے کے اینڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سایہ خدائے ذوالجلال. لیکن پتر ضرورت ہے، ہاں جی، یہ لیکن ضرورت ہے کہ حضرت حسینیت سکھو حضرت، حسینیت. اور شاہ صاحب نو عرض کرنا ہے، شاہ جی منہ میٹھا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ منہ میٹھا لبو حضرت. آؤ اس پاس. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرم. اور پتر جتنے بیٹھے ہو تیاری کرو حضرت انہاں 12,000 وچ آن دی تیاری کرو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ تو بذات خود بہت بڑا بات ہے. اگر کسی نے سیکھنا ہو تو بہت بڑا بات ہے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلے، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد ال چلیا. غلام فریدہ تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. یہ سما بذات خود بہت بڑا بات ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت یہ ختم ہمارے صرف بزرگوں کا ہوا. نہیں بھائی، باری ہماری بھی آنی ہے، باری سب کی آنی ہے. لیکن یہ ہے کہ حضرت جاتے جاتے بزرگ ہمیں پیغام دے گئے ہیں، تیاری کرو. وہ لکھا ہے نا، یہ رود الریاحین میں امام جعفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ ہارون الرشید نا سیر کے لیے نکلا، پیچھے ہٹو کا شور تھا. تو یہ ایک دو بس بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہارون اور حضرت بہلول دانا یہ آپس میں رشتہ دار تھے. جو ہارون کی بیوی تھی نا زبیدہ، وہ بہن تھی حضرت بہلول دانا کی. لیکن بس کچھ نہیں لکھا ہے، باقی میری تحقیق میری بھی اس پہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے. تو اس حوالے سے نا بزرگوں نے کہا ہے کیونکہ رشتہ داری تھی، دوہرا حق تھا، تو حضرت بہلول پھر اکثر نصیحت کرنے آتے تھے ہارون الرشید کو. تو وہ نکلا بادشاہ، پروٹوکول جناب، ٹھیک ہے، آگے پیچھے دستے ہیں جناب، گھوڑوں پہ بھی ہیں، پیدل بھی ہیں. تو جب ہارون کا گزر بازار سے ہوا نا، تو دیکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ حضرت بہلول بازار کے وسط میں بیٹھے تھے اور بابے پہ جذب تاری تھا. کرتے کیا تھے؟ زمین پہ نا لکیریں کھینچتے تھے اور پھر نہ کہہ کے خود ہی مٹاتے تھے. ہارون کی نظر پڑ گئی. پہلی حیرانگی تو یہ ہوئی، بھائی یہ تو فقیر ہے، یہ تو ویرانوں میں رہنے والا، یہ بازار کیا کرنے آ گیا. پھر دوسری حیرانگی یہ ہوئی کہ یہ زمین پہ کر کیا رہا ہے بیٹھ کے، یہ لکیریں لگا کے خود ہی مٹاتا ہے. ہارون نے سواری روکنے کا اشارہ دیا، سواری رک گئی، نیچے اترا اور حضرت بہلول کو پوچھتا ہے، بہلول خیر تے ہے؟ وہ آج یہ تو ویرانے چھوڑ کے بازار میں کیا کرنے آ گئے؟ تو تنہائیاں چھوڑ کے یہ رونق میں کیا کرنے آ گئے؟ تو حضرت جی فقیر نے راز سے پردہ اٹھایا. حضرت بہلول فرمانے لگے، ہارون میں مخلوق دی تے مالک دی صلح کرانا ہے. ویسے حضرت جی میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، سارے میرے سر کا تاج ہے. حضرت جی بڑی بڑی عمر ہو گئی، کبھی خیال آیا صلح کرنا کہ نہیں آیا؟
دیکھو نا میاں صاحب فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ویخ محمد بخشا موت سنے ہی آئے. حضرت جی کتنی کتنی عمر ہو, کبھی آیا خیال صلح کا کہ نہیں آیا؟ آیا. فرمانے لگے ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانی ہے. بادشاہ تھا حضرت جی, پیسہ شمار کا تھا, اس کو فقیر کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. آگے سے پوچھتا پھر بلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب رو پڑے اور فرمانے لگے ہارون وہ جو تے مندہ ہی ہے نہیں مندے ہے, ارے وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے کوئی. حضرت آواز ہے نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے. وہ وقت گزر گیا حضرت. پھر ایک دن ہارون گزرا تو کیا دیکھا حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ قبرستان میں بیٹھے ہیں. وہی انداز, وہی کیفیت, وہی حال, اسی طرح لکیریں لگ رہی ہیں, پھر نانا کہہ کے خود ہی مٹا رہے ہیں. بڑی حیرانگی ہوئی بھائی اس دن بازار تو آج قبرستان. تو وہ سواری روک کے پوچھا بہلول اس دن بازار آج قبرستان؟ آپ نے فرمایا ہارون صرف جگہ بدلی ہے کام وہی کر رہا ہوں. وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا, یہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. تو وہ یاد آ گیا نا ہارون کو بھی. تو پھر پوچھتا ہے بہلول وہ اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی, وہ آج بھی کو بات بنی کہ نہیں بنی؟ تو آگے سے حضرت بہلول رو پڑے اور فرمانے لگے ہارون آج یہ تو مانتے ہیں آج وہ نہیں مانتا. حضرت آج وقت ہے جی منا لو حضرت, آج وقت ہے جی, آج وقت ہے جی حضرت منا لو. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. جانا ہے بھائی جی رہنا کنے جت. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی گرم ریت تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گئی دور. وارث شاہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اج نچدے نے سسیے مور باغی. میں نے گھر بنایا, میں نے گاڑی لی, میں نے شاپنگ کی, میں نے کھانا کھایا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. وارث شاہ فرماتے ہیں اج نچدے نے سسیے مور باغی, نالے وجن رباب تنبور اڑیے. اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانی ہے ایک دن تناو اڑیے. بس یہی ہے اپنے رب نو مناؤ, اپنے رب نو مناؤ. اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے, کسی نے تیری ذات کچھ نہیں. یہ بس دو باتیں کیونکہ وقت بھی ہو گئے. یہ انڈیا میں نا ہمارے ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے شاہ بحیق رحمت اللہ تعالی, اور ان کا شعر بھی ہے. آپ فرماتے ہیں بھیکا خالی کوئی نہ سب کی جھولی لال. بھیکا خالی کوئی نہ, اینا سمجھو کہ میں نے رب نے کاکھ نہیں دیتا ہے, سب کی جھولی لال. بھیکا خالی کوئی نہ سب کی جھولی لال, گرا کھولنی کوئی نہ جاندا اس وجہ سارے ہی کنگال. گرا نہیں کھلتی کوئی نہیں جان اس وجہ سارے ہی کنگال. حضرت جی گرا لگا لی ہے اب وہ کھل نہیں رہی ہے. بھیکا خالی کوئی نہ سب کی جھولی لال, گرا کھولنی کوئی نہ جاندا اس وجہ سارے ہی کنگال. جنہیں گرا کھول لی ہوئی تو پیر میرے دی شاہ ہے, جنہیں گرا کھول لی انہوں دا نام بابا فرید ہے. اسی لا بیٹھے دیں تو کھل دی نہیں. یہاں حضرت حقیقت ہے. یہ تو ہم 10-10 روپے کے لیے جھوٹ بولتے پھرتے ہیں. یہ تورات میں لکھا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے. ہاں تورات میں بڑی شان بیان ہوئی ہے محمدیوں کی, حضور نبی علیہ السلام. اسی لیے تو ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھی نا جو ان پہ نازل ہوئی, انہوں نے تورات پڑھ کے خواہش کرتی تھی یا اللہ امت مینوں دے دے. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پڑھی تو اللہ کے حضور دعا کرتی تھی یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. جب یہ نہیں مقبول ہوئی تو پھر یہ دعا کرتی یا اللہ جی مینوں نہیں دینی پھر مینوں ہی ایسے امت چو کر دے. ہاں اور یہ تورات میں لکھا ہے حضرت کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا
اس ٹائم تقریباً میرا 94,000 روپے کا تولہ سونا ہے حضرت، 94,000 ایک رقم ہے حضرت۔ یہ تورات میں لکھا ہے جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا نا تو اگر مٹی کو ہاتھ ڈالے گا تو سونا کر دے گا، یہ لکھا ہے حضرت۔ اور یہ ہمارے صوفیاء میں سے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، یہ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے توبہ کی نا حضرت فضیل بن عیاض، یہ تربیت تھی نا مرشد کی، میں مارنی تھی اندر کی۔ اور آپ کو پتا جتنی دیر میں ہے پھر تو کوئی نہیں ہے حضرت، یہ بس میں ہی میں ہے حضرت۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فضیل وہ تو معاف کر دے گا، لیکن جس کو ستایا نا جا پہلے اس سے بھی معافی مانگ کے۔ وہ حضرت جس سے معافی مانگنے گئے، کسی نے ویسے کر دیا، کسی نے ڈر سے کر دیا۔ انہوں نے ایک یہودی کو بھی لوٹا تھا، جب یہودی کے پاس گئے نا اس نے کہا فضیل پہلے 12 سال میری نوکری کر پھر معاف کرا گا۔ فرق کر دیں گا نا معاف؟ کر دیں گا۔ فرمایا منظور ہے۔ آپ نے 12 سال یہودی کی نوکری کی، جب 12 سال پورے ہوئے نا تو آپ آئے بھائی 12 سال پورے ہو گئے، اب کر معاف۔ اس نے کہا معاف بعد میں کروں گا، فلاں جگہ جاؤ وہاں پتھروں کا ایک ڈھیر پر لگا ہے، اٹھاؤ گے تو نیچے سے ایک تھیلی نکلے گی اس میں سونا ہے، جاؤ لے کے آؤ تو پھر معافی ہے۔ وہ لکھا ہے حضرت گئے لا کے تھیلی دی، اس نے تھیلی کا منہ کھول کے جب منڈیلا نا تو اندر سونے کے ٹکڑے گرے، وہ حضرت کے قدموں میں گر گیا۔ فضیل کہتا ہے فضیل معافی دی گل بعد کریں گے، پہلے مینوں کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا میں اپنی معافی مانگنے آیا ہوں، تو کہہ رہا ہے مجھے کلمہ پڑھا۔ وہ یہودی کہتا ہے میں نے تورات میں پڑھا تھا جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا۔ میں نے اس تھیلی میں سونا نہیں رکھا تھا، میں نے تو مٹی کے ڈھیلے رکھے تھے تاکہ ٹیسٹ کروں تیری توبہ کچی ہے کہ پکی ہے۔ وہ تو نے ہاتھ ڈالا، تو نے واقعی سونا کر دیا، کر کے تو دیکھو۔ وہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت؟ وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور بندے مچھی تیرے لئی، مرغا تیرے لئی، چھوٹا گوشت تیرے لئی، بادام تیرے لئی، اخروٹ تیرے لئی، کاجو تیرے لئی، سونا تیرے لئی، چاندی تیرے لئی، زمین تیرے لئی، آسمان تیرے لئی، چاند تیرے لئی، سورج تیرے لئی، تو میرے اور میرے محبوب کے لیے۔